वहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद फैसल अजीज़। आज का जो हमारा प्रोग्राम ये किताब हम मुसलमान क्यों हुए, उसमें से एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उसके ऊपर है। ये जो आदमी है इसका नाम था रामचंद्र। ये 1966 में पैदा हुआ था, जो 13 अप्रैल 1983 को मुसलमान हो गया था। उसका ऊपर मैं आपको बताता हूँ। इसका बाद में नाम था मोहम्मद अली। इसने अपना नाम रखा था मोहम्मद अली। ये बताता है हमारे गांव में ज़्यादातर घर मुसलमानों के थे। तबलीगी जमात वाले वहाँ तबलीग करने अक्सर आया करते थे। 7-8 साल की उम्र में मेरा इनसे वास्ता पड़ा। मेरे वालिद की परचून की दुकान थी। वो मुझसे कहते कि मैं तबलीगी जमात वालों की खिदमत करूं ताकि वो अपनी ज़रूरत के लिए सौदा सलफ हमारी दुकान से खरीदें। अपने वालिद की इस हदायत के मुताबिक मैं इन लोगों के साथ रहता, इनके लिए पानी भर कर लाता और इन्हें लकड़ियाँ खरीद कर देता। इनका रहबर बनकर इनका साथ मुसलमानों के घर जाता। इनके अलावा भी जो काम वो कहते मैं करता। तबलीगी जमात वाले इससे बहुत खुश होते और मुझे शाबाश देते। मेरा नाम पूछते, मैं बताता कि रामचंद्र है, तो सुनकर ताज्जुब का इजहार करते। वो कहते कि हैरत है, इस गांव में मुसलमान हमारे साथ तासुब का मुजाहरा करते हैं, जबकि एक हिंदू बनिए का बच्चा हमारे साथ इतना ताउन करता है। नतीजतन वो लोग हमारी दुकान से सौदा सलफ खरीदते। बीमारी के वक्त हम लोग इनसे तावीज़ भी लेते। इस तरह मुझे तबलीगी जमात वालों के करीब आने का मुसलसल मौका मिलता रहा। गांव की अक्सरियत मुसलमानों की थी, इसलिए मुसलमानों के रस्म व रवाज मेरे लिए कोई नए न थे। मगर तबलीगी जमात वालों से जब वास्ता पड़ा तो मैं शऊरी तौर पर मुसलमानों की तरफ कुछ ज़्यादा ही तवज्जो देने लगा और इनके मुतल्लिक मेरी सोचों के दायरे फैलते चले गए। इतनी छोटी उम्र में मुझ पर यह अल्लाह ताला का ख़ास करम और एहसान था, जिसने मेरे जहन को इस्लाम के बारे में सोचने पर लगाया। वरना सब जानते हैं ये उम्र गौरो फिक्र की नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खाने पीने की और शरारतें करने की होती है। मैंने जब पहली बार तबलीगी मुसलमानों को इकट्ठे बैठकर एक ही बर्तन में खाना खाते देखा तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। हम हिंदुओं में इकट्ठे बैठकर खाना खाने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। ये मुसलमानों की मसावी असूलों के मुताबिक एक बुनियाद है, जो हम मुसलमान आपस में इकट्ठे बैठकर हर चीज़ खाना वगैरह एक दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं, एक दूसरे के बर्तन में खा भी सकते हैं। लेकिन हिंदुओं में ये रस्म या ये इस तरह का कोई रवाज नहीं है। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। हम हिंदुओं में इकट्ठे बैठकर खाना खाने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था, वहाँ तो छूत छात का राज है। जब मैंने पहले दिन तबलीगी जमात वालों को इकट्ठे खाते देखा तो मेरा ख्याल था कि एक दूसरे की बीमारियां इन सबको लग जाएंगी और कल वो लोग बीमार हो जाएंगे। दूसरे दिन मैं इन्हें गौर से देखता रहा, मगर इनमें से कोई भी बीमार ना पड़ा था। वो जितने दिन भी रहे तंदुरुस्त रहे, मगर मुझे हैरानियों और परेशानियों में डाल गए। मैं अपने वालिदैन से पूछा करता तो वो टाल जाते, मगर मैं सोचता रहता कि ये कैसे हो सकता है कि हिंदू इकट्ठे खाएं तो इन्हें एक दूसरे की बीमारियां लग जाएं, मगर मुसलमानों को कुछ भी ना हो। मैं अभी इन्हीं सोचों में गुम अपने जहन में उठने वाले सवालों के जवाब ढूंढ रहा था कि दूसरी तबलीगी जमात आ जाती और वो मेरे जहन में इस्लाम की कोई नई बात डाल जाती। तबलीगी जमात के जाने के बाद मैं इनकी बताई हुई बातों का मुकाबला अपने मज़हब से करने लग जाता, मगर मेरा छोटा सा जहन किसी नतीजे तक ना पहुंच पाता। ये बातें मेरे जहन में गर्दिश करती रहती मगर ज़ुबान पर ना आती। मैं अजीब कश्मकश में मुब्तला था। मुझे हिंदू मत से मोहब्बत थी, प्यार था, इश्क था। हिंदू मत मेरा ईमान था। मुझे अपने देवताओं और भगवान की मूर्तियां अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ थीं। लेकिन तबलीगी जमात वालों की बातें मुझे परेशान कर देती। फैसला ना कर पाता कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। इन्हीं सोचों में दिन गुजरते रहे। हमारे गांव के अक्सर मुसलमान शिया थे। मुहर्रम में ताज़िए निकालते। हिंदू औरतें भी ताज़ियों को बहुत मानती थीं। जिनके औलाद ना होती वो ताज़ियों के नीचे से गुजरती, मनते मानती और नजराने पेश करती। मैं देखा देखी ताज़िए के जुलूसों में शरीक होता और मुसलमान लड़कों की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर मरसिया पड़ता। हमारे गांव से कोई 1.25 किलोमीटर दूर चंबरिया गांव के करीब शंकर मंदिर था, जहां मैं अक्सर जाया करता था। वहां कृष्ण और गाय माता की मूर्तियां भी रखी हुई थी। गाय माता का मुंह और श्री कृष्ण का पांव आपस में मिलते थे
عورتیں دودھ لاتی اور دونوں کے چرنوں میں ڈالتی، سادو دودھ اکٹھا کر کے فروخت کر دیتے تھے۔ تبلیغی جماعت والے اسلام کی نئی نئی باتیں میرے ذہن میں ڈالتے اور میں پریشان ہونے لگتا تو مندر چلا جاتا، مگر وہاں بھی ذہن کو سکون نہ ملتا۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا کہ میں جنگل میں بھٹک رہا ہوں، دور سے کسی کی آواز سنائی دیتی ہے، میں آواز کی طرف بھاگنا چاہتا ہوں مگر کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا۔ میں مزید پریشان ہو جاتا۔ میرے ماں باپ مجھے سری کرشن، رام چندر، سیتا اور سادھوؤں کی کہانیاں سنایا کرتے۔ کبھی میں وہ کہانیاں سن کر جھوم اٹھتا اور وہ بہت مجھے اچھی لگتی تھی، اور میں اپنی والدہ اور دادی سے یہ کہانیاں سننے کی بار بار فرمائش کرتا تھا، مگر اب یہ کہانیاں کوئی سناتا تو مجھے اچھی نہ لگتی۔ مجھے مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بہت اچھے لگتے تھے۔ جب تبلیغی جماعت والے یہ دوسرے مسلمان یہ واقعات بیان کرتے تو میں بڑے غور سے سنتا۔ میرے دل میں ان ہستیوں کے لیے ایک محبت اور عقیدت پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ میں تفصیل سے یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ لوگ کون تھے۔ میں اپنے مذہب پر غور کرتا تو پریشان ہو جاتا۔ میں ڈرتا تاکہ اگر میرے بھگوان کو میرے خیالات کا پتہ چل گیا تو وہ مجھے جلا کر بھسم کر دیں گے۔ میں خیالات کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کرتا مگر ناکام رہتا۔ یہ کشمکش جو 8 سال کی عمر میں شروع ہوئی، وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی۔ ہمارے گاؤں سے 2 کلومیٹر دور بڑا گاؤں بازار ہے۔ میں وہاں کے پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا۔ میرے ہم جماعت زیادہ تر مسلمان تھے۔ ان میں جعفر علی بھی تھا جو میرا دوست تھا۔ اسی اسکول میں میرے گاؤں کے ایک استاد نسیم صاحب بھی پڑھاتے تھے۔ میں جعفر علی سے اسلام کے بارے میں معلومات لینے گیا۔ وہ میری ہی طرح کم عمر تھا مگر اسلام کے بارے میں کافی معلومات رکھتا تھا۔ وہ اکثر اسلام کے متعلق مجھے بتاتا اور میں بھی اس سے طرح طرح کے سوالات پوچھتا رہتا۔ کبھی کبھی وہ ماسٹر نسیم صاحب سے میرے سوالوں کے جواب پوچھ کر بتاتا تھا۔ پرائمری کے بعد میں اور جعفر جونیئر مڈل اسکول گوئی میں آ گئے۔ یہاں بھی ایک مسلمان استاد عبدالغنی صاحب تھے۔ یہ مدھو بن گاؤں کے رہنے والے تھے۔ جعفر علی عبدالغنی صاحب کا رشتہ دار بھی تھا۔ اس نے میرے بارے میں عبدالغنی صاحب کو بتایا تو انہوں نے مجھ میں خصوصی دلچسپی لینی شروع کر دی۔ انہوں نے اسلام کے متعلق میری معلومات میں خاطر خواہ اضافہ کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ خدا صرف ایک ہے۔ میں سوچتا ہندو بھی تو کہتے ہیں کہ بھگوان ایک ہے، پھر مسلمانوں کے اللہ اور ہندوؤں کے بھگوان میں ناموں کے سوا کیا فرق رہ جاتا ہے؟ میں نے یہی سوال ایک دن جعفر اور عبدالغنی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ مسلمان اس خدا کو مانتے ہیں جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، پھر انسان کو پیدا کیا اور اس کی ضرورت اور خدمت کے لیے جمادات، نباتات اور حیوانات پیدا کیے ہیں۔ مسلمان اس خدا پر ایمان رکھتے ہیں جو سورج اور چاند کی گردش کو کنٹرول کرتا ہے اور آسمانوں سے بارش برساتا ہے، ہوائیں چلاتا ہے۔ اسے کبھی اونگ نہیں آتی۔ وہ خود کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی آگے اولاد ہے۔ وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اور اسے کسی مٹی یا پتھر کے بت میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اتنی قوت والا ہے کہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور کسی کا محتاج نہیں، بلکہ سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے انبیاء بھیجتا ہے اور انسانوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، لیکن ہندو جن مٹی، پتھر اور لکڑی کے بتوں کو بھگوان سمجھ کر پوجتے ہیں وہ سب انسان کے اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے ہیں۔ یہ سب انسان کی تخلیق ہے، اور خالق ہمیشہ اپنی مخلوق سے اعلیٰ و ارفع ہوتا ہے، اور اللہ کبھی ادنا کے سامنے نہیں جھکتا۔ اس لحاظ سے بھی انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ پھر ہندو جن بتوں کو بھگوان اور ایشور کا درجہ دے کر خدا کی طرح پوجا کرتے ہیں، ان کے اندر اتنی بھی سخت نہیں کہ وہ اپنے اوپر بیٹھی ہوئی کسی مکھی کو بھی اڑا سکیں یا کسی ایک ٹنکے ہی کو روک سکتے ہیں۔ اس لیے یہ بھگوان یا ایشور کے بت خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ حقیقی خدا تو وہ ہے جس کی مرضی سے کسی درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، اور جس کے تخلیق کردہ اس نظام میں بھگوان یا ایشور کے سارے بت مل کر بھی کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ کیا بھگوان یا ایشور کے یہ بت کبھی سورج کو مغرب سے طلوع کر سکتے ہیں؟ کیا وہ بارش برسا سکتے ہیں؟ وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی انہیں گندے نالے میں پھینک دے تو وہ باہر نہیں نکل سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اگر آسمان اور زمین میں ایک اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہوتے تو زمین و آسمان درم برم ہو جاتے۔ ان کی اس گفتگو نے میرے ذہن کے دریچے کھول دیے تھے اور میرے سوچنے کی راہیں اور وسیع ہو گئی تھیں، مگر صراط مستقیم سے میں ابھی بہت دور تھا۔ جعفر اور عبدالغنی صاحب کی گفتگو کے بعد میں سوچتا تو مجھے اپنا مذہب ایک فریب نظر آتا۔
ہندوؤں کی ایک ایک رسم اور عبادت کے مناظر میرے ذہن میں فلم کی طرح چلنے لگتے، کس طرح لڑکیاں اور لڑکے مل کر ہولی اور دیوالی کے تہواروں میں غیرت کا جنازہ نکالتے ہیں۔ گنپتی کے دن ہندو اپنے دیوتاؤں کا کیا حال کرتے ہیں، وہ مٹی کے پکوان بناتے ہیں، ایک ہفتہ ان کی پوجا کرتے ہیں اور پھر گنپتی کے دن پتھر اور مٹی کے اپنے ان خداؤں کو دریاؤں اور سمندر میں پھینک دیتے ہیں۔ وہ مٹھائی کے پکوان بنا کر لاتے ہیں، ان کی سیوا یعنی پوجا کرتے ہیں، پھر سب مل بیٹھتے ہیں، کوئی اپنے اس مٹھائی سے بنے ہوئے بھگوان کی ناک اتار کر کھانے لگتا، کوئی کان، کوئی دانت اور کوئی دوسرا حصہ کھا رہا ہوتا ہے، اور یہ بھگوان اپنے ہی پجاریوں سے اپنے آپ کو بچا نہ سکتے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے یقین آنے لگتا کہ مجھے جعفر صحیح کہتا ہے کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں، اور پھر ہم ان کی پوجا کیوں کریں؟ یقیناً جعفر کا خدا ہی اس حقیقی خدا ہے اور وہی پوجا کے لائق ہے، لیکن نہ جانے لاشعور میں ابھی تک ان بتوں کا خوف کیوں میرے دل کو گھیرے ہوئے تھا، اور یہ خوف زبان سے ایک لفظ بھی ان بتوں کے خلاف نہیں نکلنے دیتا تھا۔ ایک طرف دل جعفر کے خدا کی سچائی کی گواہی دینا چاہتا تھا، تو دوسری طرف پنڈتوں، سادھوؤں اور والدین کے کرشن ایشور بھگوان ان دوسرے دیوتاؤں کے بارے میں سنائے ہوئے مافوق الفطرت واقعات ذہن میں گھومنے لگتے اور میں ڈر جاتا۔ سچائی کی روشنی میں میرے دل و دماغ میں جلتی اور بجھتی رہتی میری عجیب کیفیت تھی، ذہن میں گھومنے لگتے اور میں ڈر جاتا۔ سچائی کی روشنی میرے دل و دماغ میں جلتی اور بجھتی رہتی میری عجیب کیفیت تھی۔ رات دن میرے ذہن میں بھگوان اور خدا کے تصور گڈمٹ ہوتے رہتے۔ جعفر مجھے اکثر اسلام کے بارے میں بتاتا رہتا تھا، ماسٹر نسیم اور عبد الغنی صاحب بھی کبھی کبھی اسلام کے بارے میں بتاتے۔ جعفر مجھے اپنے نبیوں کے قصے سناتا۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام انسانی ہاتھوں کے بنائے ہوئے ان بتوں کو خدا نہیں مانتے تھے، پھر ایک رات اور دن کو وہ ستاروں، چاند اور سورج کو طلوع اور غروب ہوتے دیکھ کر کس طرح ان کے خدا ہونے کے اقرار و انکار کی کیفیت سے گزرے۔ جعفر نے یہ سارا واقعہ تفصیل سے بتایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سننے کے بعد مجھے محسوس ہونے لگا کہ ایک دن یقیناً میں بھی سچائی کو پالوں گا۔ میں میٹرک میں تھا جب جعفر علی اور عبد الغنی صاحب کے کہنے پر میں نے اسلامی کتب کا مطالعہ شروع کیا۔ قرآن مجید کا ہندی ترجمہ، موت کا منظر، مرنے کے بعد کیا ہوگا، قیامت کب آئے گی وغیرہ کتب کا مطالعہ کیا۔ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت اور آیت الکرسی تو میں نے زبانی یاد کر لی۔ جب کوئی مشکل پیش آتی یا خوف کی فضا ہوتی تو میں دل ہی دل میں کلمہ طیبہ پڑھتا اور اللہ سے مدد مانگتا۔ مجھے یاد ہے جس رات سکائی لیب گرنے کا واقعہ ہونے والا تھا، والدین بتوں کی پوجا کر رہے تھے اور میں دل ہی دل میں رات بھر کلمہ طیبہ پڑھتا رہا۔ جن دنوں میں اسلامی کتب اور قرآن مجید کا مطالعہ کر رہا تھا، مجھے رات کو خواب میں اکثر ایک بزرگ نظر آتے۔ بزرگ کی سفید داڑھی اور چہرے پر ایک نور ہوتا، میں ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتا۔ خواب میں اگر میں گھبرا جاتا تو وہ مجھے تسلی دیتے اور کہتے، اے راہ حق کے مسافر، کامیابی کے لیے تجھے ابھی آگ کے دریا میں سے گزرنا ہوگا۔ ایمان کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، مشکلات میں صبر اور ہمت سے کام لو گے تو آگ کے دریا سے بسلامت گزر جاؤ گے۔ مجھے ان کی باتیں اس وقت سمجھ میں نہ آتی تھیں کہ یہ آگ کا دریا کیا ہے اور یہ ایمان کی رسی کیا ہے، لیکن بعد میں جب واقعی آگ کے دریا آئے تو ساری باتیں سمجھ میں آ گئیں۔ 1981-82 میں ضلع اعظم گڑھ میں تقریباً 10,000 کی تعداد میں شودر مسلمان ہوئے تھے۔ 1983 میں بھی مسلمان ہونے والے شودروں کی تعداد بہت زیادہ رہی۔ یہ سب کچھ ہندوؤں کے تعصب اور چھوت چھات کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ میں بھی ذہنی طور پر مسلمان ہونے کے لیے بالکل تیار تھا، لیکن گھر والوں، پنڈتوں اور دوسرے ہندوؤں سے ڈرتا تھا کہ وہ مجھے بہت ماریں گے۔ شودر جو مسلمان ہو رہے تھے، ان کے تو پورے خاندان اور برادریاں مسلمان ہو رہی تھیں، اس لیے انہیں کسی قسم کا ڈر نہیں تھا، جبکہ میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا۔ گاؤں کے دوسرے افراد کے مسلمان ہونے کے واقعات میرے سامنے تھے کہ مسلمان ہونے کے بعد کس طرح ان پر ظلم و تشدد ہوا۔ 1977 کا واقعہ کہ ایک دن میں اسکول سے واپس آ رہا تھا کہ راستے میں ایک جگہ لوگوں کا اکٹھ دیکھا۔ قریب پہنچا تو دیکھا کہ کسی شخص کو جلایا گیا ہے۔ اب وہاں صرف لکڑیوں کا دھواں اٹھ رہا تھا، لیکن گاؤں میں تو کوئی ہندو نہیں مرا تھا، اور یہ ہندوؤں کے جلانے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ یہاں کسے جلایا گیا ہے؟ میں نے وہاں کھڑے کئی افراد سے پوچھا، مگر مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ بعد میں پتہ چلا کہ 20 سالہ معصوم ارمیلا کو جلایا گیا ہے۔ ارمیلا ایک خوبصورت ذہین اور نوجوان ہندو لڑکی تھی۔ جب وہ کالج میں پڑھتی تھی تو ایک مسلمان طالب علم عاشق علی سے اس کا رابطہ قائم ہوا۔ عاشق علی ہی کے ذریعے اس نے اسلام کا مطالعہ کیا۔ اسلامی کتب کا مطالعہ کرنے اور عاشق علی سے بحث و مباحثے کے بعد
وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ اسلام ہی صراط مستقیم اور راہ نجات ہے۔ اس نے اسلام قبول کر لیا مگر اپنے مسلمان ہونے کو خفیہ رکھا۔ BA پاس کرنے کے بعد ایک دن گھر والوں نے اسے نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ اس پر تشدد کیا، ہر طریقہ آزمایا گیا کہ وہ اسلام چھوڑ کر دوبارہ ہندو ہو جائے۔ ارمیلا نے سوچ سمجھ کر اسلام قبول کیا تھا، اس لیے اس نے ہر قسم کا تشدد برداشت کیا مگر اسلام کو چھوڑنا قبول نہ کیا۔ جب گھر والے اور ہندو پنڈت مایوس ہو گئے تو اسے گاؤں سے باہر لے جایا گیا اور رسی سے باندھ کر زندہ جلا دیا گیا۔ وہ زندہ جل کر شہید ہو گئی اور ہندو اس قدر ظلم و تشدد کے باوجود اس کے قدم راہ حق سے 1 انچ بھی نہ ہٹا سکے۔ وہ ایسی چٹان تھی جسے باطل اپنے سامنے جھکا نہ سکا۔ ایک اور آدمی لطیف الرحمن جو غالب پور کا رہنے والا تھا، اس کا انجام بھی میرے سامنے تھا۔ جب وہ مسلمان ہوا تو اس کے گاؤں کے ہندوؤں نے مل کر اس پر ناقابل برداشت تشدد کیا۔ اس کے باوجود اس نے دوبارہ ہندو بننے سے انکار کر دیا تو ہندوؤں نے اس کی جبری نسب بندی کر دی۔ ان کے علاوہ بھی کئی واقعات میرے سامنے تھے۔ میں سوچتا کہ کیا مسلمان ہونے کے بعد اس تشدد سے بچ جاؤں گا، اور اگر تشدد ہوا تو کیا میں اس قدر سختی برداشت کر لوں گا۔ میں اپنے اندر اتنا تشدد برداشت کرنے کی ہمت نہ پاتا۔ ہمارے ہی علاقے کا ایک اور آدمی بانکے رام مسلمان ہو کر ضیاء الرحمن بن گیا تھا۔ یہ اس وقت مسلمان ہوا تھا جب میں ابھی بہت چھوٹا تھا۔ ضیاء الرحمن صاحب آج کل سعودی عرب میں استاد ہیں۔ 1983 میں میری بابی مایا کی چھوٹی بہن ریشما سے میری منگنی ہو گئی۔ اس منگنی نے اب میرے مسلمان ہونے کے راستے میں ایک اور رکاوٹ کھڑی کر دی تھی۔ پہلے میں صرف اپنے ماں باپ اور بھائیوں سے خوفزدہ تھا، اب یہ بھی خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ سالے بھی ماریں گے۔ ایک طرف مار اور تشدد کا خوف تھا اور دوسری طرف اسلام قبول کرنے کے لیے دل بے قرار ہو رہا تھا۔ میں رات دن اپنے خدا کو پکارنے لگا کہ یا اللہ میری مدد کر، جو راستہ تو نے دکھایا اس پر چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ میں اس بات سے بھی خوفزدہ تھا کہ مسلمان ہو گیا تو میرے ماں باپ اور بہن بھائی سب مجھ سے چھوٹ جائیں گے۔ جب میں نے اس کا ذکر جعفر علی سے کیا تو اس نے مجھے قرآن کی آیات سنائی۔ اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور اہل ایمان ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان سے دوستی رکھے گا تو وہ اللہ کے گروہ میں سے ہے، اور بلا شبہ اللہ ہی کا گروہ غالب رہنے والا ہے۔ سورۃ المائدہ 55 اور 56 آیت۔ پھر سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے اہل ایمان، اگر تمہارے باپ اور بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو عزیز رکھیں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھیں گے تو وہی ظالم ہے۔ کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ بیٹا اور بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہاری برادری اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور وہ مکانات جن کو پسند کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنے فیصلہ لے آئے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان کے علاوہ بھی اس نے کئی آیات اور احادیث سنائیں، اور میں یہ سب کچھ سن کر حیران رہ گیا کہ کتنا مکمل دین ہے، اور قرآن کتنی مکمل کتاب ہے کہ جو سوچو اس کا جواب پہلے ہی اس کتاب میں موجود ہے۔ آخر وہ دن آ پہنچا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کرنے کی توفیق دی۔ یہ بروز بدھ 13 اپریل 1983 کو صبح 10 بجے کا وقت تھا جب میں کریم الدین پور میں جہاں 5000 مسلمان رہتے ہیں مولانا رضوان احمد رضوی صاحب کے پاس پہنچ گیا اور اسلام قبول کر لیا۔ میرا نام محمد علی رکھا گیا۔ میں نے شروع میں اپنے اسلام کو خفیہ رکھا۔ جمعے کے دن میں مسجد میں جا کر جمعہ پڑھنا چاہتا تھا مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اس روز مسجدوں کے دروازوں پر بہت بڑی تعداد میں ہندو اپنے مریضوں اور بچوں کو دم کرانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اور کئی ہندو چیزیں بیچنے کے لیے بھی آئے ہوتے تھے۔ اس لیے پہچان لیے جانے کا خطرہ تھا۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے مولانا رضوان صاحب میرے لیے جعلی داڑھی اور مونچھیں لے آئے اور مجھے لگا دی علی گڑھ کا کرتا پاجامہ اور کھڑی ٹوپی پہنی۔ مولانا صاحب نے شیروانی بھی دی، آنکھوں پر لگانے کے لیے چشمہ بھی دیا۔ اس طرح حلیہ بدل کر میں مولانا کے ساتھ مسجد میں آیا۔ میری شکل کسی بہت بڑے عالم کی طرح لگ رہی تھی۔ میں نماز کی عملی ترکیب سے آگاہ نہیں تھا۔ جب امام صاحب 2 فرضوں کے لیے کھڑے ہوئے تو میں بھی کھڑا ہو گیا۔ سجدے میں گیا تو داڑھی گر پڑی۔ میں نے مونچھیں بھی اتار کر جیب میں ڈال لیں۔ دوسرے سجدے میں اینک بھی اتر گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگ میری طرف تعجب سے دیکھنے لگے۔ میں اس صورتحال سے گھبرا گیا۔ مولانا رضوان صاحب نے تسلی دی۔ وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ رام چندر ول جمنا داس مسلمان ہو گیا ہے۔ ابھی کسی ہندو کو اس کے مسلمان ہونے کا علم نہیں۔
اس لیے آپ بھی اسے خفیہ رکھیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ رام چندر کو، جس کا نام محمد علی ہے، دہلی بھیج دیا جائے تاکہ وہاں وہ ہندوؤں کے ظلم و ستم سے بچ کر تعلیم حاصل کر سکے۔ یہ اعلان مسجد کے اندر کیا گیا، اس لیے دروازے کے باہر کھڑے لوگوں کو یہ آواز سنائی نہیں دی۔ نمازیوں نے یہ سن کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور بہت خوش ہوئے، مجھے مبارکباد دی اور سب نے میرے لیے استقامت کی دعا کی۔ اتفاق سے جمعے کو میری دادی بیمار تھی، وہ بھی دم کرانے مسجد کے دروازے پر آئی ہوئی تھی۔ میں مسجد سے باہر نکلنے لگا تو اس نے پہچان لیا اور چیخ کر پوچھا، تو مسجد سے آ رہا ہے؟ ہاں دادی اماں، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ اس نے میرے منہ پر زور کا تھپڑ رسید کیا، برا بلا کہنے لگی، شور مچا دیا اور چیخ چیخ کر ہندوؤں کو پکارنا شروع کر دیا۔ چیخو پکار سن کر ارد گرد کے ہندو مسلمان اکٹھے ہو گئے۔ مسلمان خوش تھے کہ جبکہ ہندوؤں کے چہرے پر غیظ و غضب دیکھنے والا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں پریشان ہو گیا اور دل ہی دل میں اللہ سے مدد کی دعا کرنے لگا۔ ہندو بڑے چلاک اور مکار تھے، وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی موجودگی میں وہ مجھے نہیں پکڑ سکتے، اس لیے پولیس کو بلا لے۔ پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا اور تھانے میں لے گئی۔ میرے ایمان کی آزمائش کا دور یہاں سے شروع ہو گیا۔ تھانے دار نے پہلے پیار سے پوچھا کہ تمہیں کس نے ورگلایا ہے، اس مسئلے کا نام بتا دو، ہم اس کی ہڈی پسلی ایک کر دیں گے اور تمہیں چھوڑ دیں گے۔ مجھے میرے دل نے ورگلایا ہے، میرے رب نے ورگلایا ہے، مجھے سچائی نے ورگلایا ہے۔ میں نے جواب دیا، تھانے دار صاحب، اس معصوم بچے کو مسلوں نے جادو کر دیا، یہ رام چندر نہیں، اس کے اندر کوئی مسلح بول رہا ہے۔ ایک ہندو نے آواز لگائی۔ تھانے دار پھر پیار سے پوچھنے لگا، دیکھو بیٹا، ہم جانتے ہیں کہ یہ مسلے بڑے چلاک اور مکار ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ تم ابھی بچے ہو اور سیدھے سادے ہو، اس عمر میں ان کی چالاکیوں کو کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ اگر تمہیں مسلوں نے روپے پیسے کا لالچ دیا ہے تو وہ بھی بتا دو۔ مجھے کسی مسلمان نے روپے پیسے کا لالچ نہیں دیا، میں نے اسلام کو سچائی جان کر قبول کیا۔ میں نے بتایا، دیکھو بیٹا، ان مکار مسلموں کی خاطر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ لوگ تمہیں تنہا چھوڑ دیں گے اور کسی مصیبت میں تمہارا ساتھ نہ دیں گے۔ مصیبت کے وقت ہمیشہ اپنے بہن بھائی ہی کام آتے ہیں، اس لیے تم بھگوان سے معافی مانگ لو، بھگوان بہت اچھے ہیں، وہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ پنڈت جی اور ہم سب مل کر بھگوان سے تمہارے لیے معافی کی پرارتھنا کریں گے۔ اگر بھگوان کو تم نے جلدی راضی نہ کیا تو ان کا غصہ تمہیں تباہ کر دے گا۔ تھانے دار نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں نے جواب دیا، میں تمہارے کسی بھگوان کو نہیں مانتا اور نہ مجھے تمہارے کسی بھگوان کی خوشی اور ناراضی کی پرواہ ہے۔ تمہارا بھگوان ابھی اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو تو اڑا نہیں سکتا، میرا کیا بگاڑ لے گا؟ میری زندگی اور موت صرف میرے اللہ کے لیے ہے، مجھے صرف اسی کی خوشی اور ناراضگی کی فکر دامنگیر ہے اور میں صرف اسی سے ڈرنے والا ہوں۔ میرا یہ جواب سن کر تھانے دار اور اس کے پاس بیٹھے ہوئے متعصب ہندو سیخ پا ہو گئے۔ زناٹے کا تھپڑ میرے منہ پر پڑا اور میں گر پڑا۔ ذلیل کمینے، ہمارے سامنے ہمارے بھگوان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، میں تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دوں گا، تھانے دار چیخا۔ مجھے زمین پر لٹا دیا گیا اور ڈنڈوں سے پٹائی شروع ہو گئی۔ تشدد ناقابل برداشت تھا، میں ذہنی طور پر اس تشدد کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ میرے ایمان کی آزمائش کا وقت تھا، یہ وہی آزمائش کی بٹی ہے جس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی گزر کر سونا بنے تھے۔ ان عظیم ہستیوں کے واقعات جعفر مجھے سنا چکا تھا۔ مشرکین مکہ کے مظالم اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت مجھے یاد تھی۔ مجھے آج انہی کی سنت پر چلنا تھا۔ مجھے سورۃ العنکبوت میں دیا جانے والا خدا کا یہ حکم بھی یاد تھا۔ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ یہ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ اظہار ایمان میں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ مجھے اپنی اس سچائی کو ثابت کرنا تھا، اس لیے میں نے اپنے اللہ سے استقامت کی دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، میں کمزور ہوں، اس ظلم و تشدد کے مقابلے میں مجھے ثابت قدم رکھنا جس طرح تو نے مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی، اب اسی طرح اس کی سچائی کی شہادت کی توفیق بھی دینا۔ مشرکین مکہ اگر 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے تو یہاں بھی مشرک اور کافر ہندو ہزاروں بتوں کی پوجا کرتے تھے، بلکہ ان کافروں نے تو گائے اور ہنومان بندر کو بھی دیوتا کا درجہ دے رکھا تھا۔ ایک بات اور مشترک تھی کہ دونوں ظالم اور ہٹ درم تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔